अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सुनते हैं मोहिउद्दीन नवाब की स्टोरी उल्टा सीधा का दूसरा हिस्सा। तो आइए शुरू करते हैं। इस पुलिस वाले को शुमाइला और अजल के ख़िलाफ़ एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिलती जा रही थी। वाक़ियात की एक जंजीर बनती जा रही थी कि किस तरह अचानक शुमाइला की ज़िंदगी में अजल आया और उसने कराची में बहुत बड़ी मुलाजमत की ऑफ़र उसे दी। फिर अचानक ट्रेन में भी इनका हमसफ़र बन गया, जबकि इसके ख़्याल में ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ था, सोची समझी स्कीम के तहत हो रहा था। इधर अजल शुमाइला को समझा रहा था, सैयद शाकिर चंगेज़ी एक बुरा आदमी है मगर अच्छा इंसान भी है। तुम्हें अपनी ज़ात पर गुज़रे हुए तजुर्बात से कुछ सीखना चाहिए। जब वर्दी में था तो इसी ने तुम्हें हीरा मंडी पहुंचा दिया था। जब वर्दी से निकलकर इज़्ज़त की चादर में आया तो उसने मुकम्मल इंसान बनकर तुम्हें कटर से निकाला, हत्ता कि अपने ख़िलाफ़ भी शराफत और इंसाफ से बयान दिया कि वह एक सियासी पार्टी की खातिर तुम्हारे ख़िलाफ़ ऐसा कर रहा था। तुम गौर करोगी तो वो वर्दी में बेरहम और सिविल लिबास में रहमदिल होता है। अभी वर्दी पहनने से पहले तुम्हारे साथ मोहब्बत से पेश आ रहा था, अब वर्दी पहनकर दुश्मन की तरह सलूक कर रहा है। वो चौधरी अहमद हुसैन की नेकनामी बहाल रखने और इसके ख़िलाफ़ तमाम सबूत तुमसे हासिल करने के लिए तुम्हारी जान से भी खेल सकता है। शुमाइला परेशान होकर इसकी बातें सुन रही थी। वो जो कह रहा था इसमें हर्फ ब हर्फ सच्चाई थी। इसने खुद अपनी आंखों से देखा था और जहन से समझा था कि चंगेज़ी का रवैया अचानक बदलता रहता है। इसने तहरीर के ज़रिए पूछा, क्या वर्दी इतनी बुरी होती है कि आदमी इसे पहनकर बदतरीन बन जाता है? वर्दी बुरी नहीं होती, वर्दी तो पुलिस की शान और कानून की पहचान है। इक़्तिदार की कुर्सी बुरी नहीं होती, इस पर एक मोमिन बैठकर सारी दुनिया में अपने मुल्क और कौम का बोलबाला कर सकता है। दरअसल कुर्सी और वर्दी के जो बेजा और बेहिसाब इख्तियारात हासिल हो जाते हैं वो आदमी को जानवर बना देते हैं। शुमाइला की तहरीर ने कहा, चंगेज़ी का मुझ पर एहसान है, इसने मेरी आबरू बाकी रखी है, मैं इसे बुरा नहीं समझना चाहती। यही तो हमारी कौमी कमज़ोरी है। हम समझते हैं कि हमारे मुल्क के नुमाइंदे हमारी आबरू रखते हैं, जबकि वो मुल्क के बाहर मुल्क की और कौमी आबरू का सौदा करते हैं, एहसान भी करते हैं, जड़ें भी काटते हैं। अगर तुम थोड़ी देर के लिए मुझे सचमुच अजल समझ लो तो मैं पेशगोई करता हूँ कि वो तुम्हारी ज़िंदगी की जड़ काटने वाला है। वो इस हद तक बदगुमान नहीं हो सकती थी कि चंगेज़ी इसकी जान से भी खेल सकता है। वैसे सियासी हेरा फेरी को खूब समझती थी, इसलिए चंगेज़ी के बदले हुए तेवर को समझ रही थी। सोच रही थी कि ऊपर से इस पर दबाव पड़ रहा है, वो इसे और अपनी मुलाजमत को बचाना चाहता है, इसलिए गुस्सा खा रहा है। फिर इतने अहम सबूत के गायब हो जाने से गुस्सा लाजमन आता है। वो खुद तशवीश में मुब्तला हो गई थी। एक पुलिस अफसर 4 सिपाहियों के साथ इस कंपार्टमेंट में आया, फिर इसे दरवाजे के पास देखकर बोला, क्या आप सैयद शाकिर चंगेज़ी हैं? इसने मुसाफा करते हुए कहा, हाँ मैं ही चंगेज़ी हूँ, फरमाइए। दूसरे इंस्पेक्टर ने कहा, मेरा नाम शहबाज अली है, मुझे हुक्म दिया गया है कि आपके साथ रहूं और आपसे ताउन करता रहूं। ये सिपाही भी आपकी मातहती में रहना चाहते हैं। मुझे वज़ाहत से बताओ क्या हिदायत दी गई हैं? मुझसे कहा गया है कि आपके साथ शुमाइला परवीन नामी एक सहाफ़ी सफ़र कर रही है। इसके सामान में कुछ अहम दस्तावेज़ात हैं, किसी भी तरह इन दस्तावेज़ात को हासिल करना है। मैं इसके तमाम सामान की तलाशी ले चुका हूँ, वो अहम चीज़ें इसके पास नहीं हैं। इस पर मुझे शुबा है कि वो एक सहाफ़ी के बहकावे में आ गई है। इसने वो अहम दस्तावेज़ात इसी शख्स के हवाले कर दिए हैं। कौन है वो शख्स? इसका नाम अजल नवाज़ है, एक बहुत बड़े अखबार से उसका ताल्लुक़ है, इसलिए धौंस और धमकियों से इसे मरूब और मजबूर नहीं कर सकेंगे। ये मालूम करना होगा कि उसने अपना सफरी सामान किस कंपार्टमेंट में रखा है। इसका सामान मिलेगा तो हमारी मतलूबा चीज़ें भी मिल जाएंगी। इसने अजल की निशानदही की।
انہیں بتایا کہ وہ سیٹ نمبر 15 پر شمائلہ کے ساتھ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے۔ اس کے پاس اس کمپارٹمنٹ کا ٹکٹ ہے لیکن سامان سفر نہیں۔ انسپکٹر شہباز نے کہا، اس نے جہاں بھی سامان چھپایا ہے کراچی پہنچنے کے بعد اپنا سامان ضرور اٹھا کر لے جائے گا۔ اس وقت ہم اس کے سامان کی تلاشی لے سکیں گے۔ یہی ایک راستہ رہ گیا تھا اور یہ بات یقینی تھی کہ سینکڑوں میل کا سفر کرنے والے کے ساتھ تھوڑا بہت سامان تو ضرور ہوگا۔ کراچی کے ریلوے اسٹیشن پر پولیس والے کسی شبے کی بنا پر اس کا سامان چیک کر سکتے تھے اور اس کے سامان سے اہم دستاویزات نکال کر وہاں ہیروئن کے پیکٹ رکھ سکتے تھے۔ بہرحال انہیں کراچی پہنچنے تک صبر کرنا پڑا۔ رات کو سونے کے لیے تمام مسافر اپنی اپنی برتھ پر جا کر لیٹ گئے۔ کسی نے چادر، کسی نے کمبل اوڑھ لیا۔ اجل اوپری برتھ پر تھا۔ چاروں سپاہیوں کو تاکید کی گئی تھی کہ وہ اس پر نظر رکھیں۔ انسپکٹر شہباز بھی صبح تک کمپارٹمنٹ میں کبھی کبھی آتا رہا اور اوپر برتھ پر کمبل میں لپٹے اجل کو دیکھ کر مطمئن ہو کر جاتا رہا۔ پھر یہ کہ اس کی نچلی برتھ پر چنگیزی سویا ہوا تھا، گویا اس کی نگرانی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی گئی تھی۔ صبح 5 بجے انسپکٹر نے کمپارٹمنٹ کا ایک راؤنڈ لگایا تو اسے اوپری برتھ خالی نظر آئی۔ صرف وہ کمبل پڑا ہوا تھا جسے اجل اوڑھ کر سو رہا تھا۔ انسپکٹر نے سپاہیوں سے پوچھا، یہ کہاں ہے؟ 2 سپاہی ایک جگہ بیٹھے سو رہے تھے، 2 جاگ رہے تھے۔ سونے والے ہڑبڑا کر اٹھ گئے۔ جاگنے والوں میں سے ایک نے کہا، ابھی سو رہا تھا، شاید ٹوائلٹ میں گیا ہے۔ انسپکٹر نے ڈانٹ کر پوچھا، شاید کا مطلب کیا ہوا؟ کیا تم نے اسے برث سے اتر کر ٹوائلٹ جاتے نہیں دیکھا؟ وہ بات یہ ہے سر، کوئی تمام رات ایک ہی طرف نہیں دیکھ سکتا، پھر اوپری برتھ کو دیکھتے دیکھتے گردن دکھنے لگتی ہے۔ دوسرے سپاہی نے کہا، سر میں چائے والے کو پیسے دے رہا تھا، یہاں 2 مسافر آپس میں لڑنے لگے تھے، میں بیچ بچاؤ کرا رہا تھا۔ اس کمپارٹمنٹ میں 2 طرف 2 ٹوائلٹ تھے، 2 سپاہی ہر ٹوائلٹ کی طرف گئے۔ انسپکٹر شہباز نے چنگیزی کو نیند سے جگایا، اسے بتایا کہ اوپری برتھ پر کمبل ہے اور کمبل کے اندر بندہ نہیں ہے۔ وہ دونوں بھی تیزی سے چلتے ہوئے 2 مختلف ٹوائلٹ کی طرف گئے۔ سپاہیوں نے بتایا کہ ٹوائلٹ کے اندر کوئی مسافر ہے۔ انسپکٹر چنگیزی نے انتظار کیا، پھر دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کھلا تو کوئی دوسرا مسافر وہاں سے برآمد ہوا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اجل نواز کمپارٹمنٹ کے دوسرے ٹوائلٹ میں گیا ہوگا۔ وہ دونوں سپاہیوں کے ساتھ دوسری طرف جانے لگا۔ ادھر سے انسپکٹر شہباز 2 سپاہیوں کے ساتھ آ رہا تھا۔ اس نے کہا، وہ ٹوائلٹ خالی ہے۔ 2 انسپکٹر اور 4 سپاہی 2 حصوں میں بٹ گئے۔ ٹرین کے اگلے اور پچھلے تمام کمپارٹمنٹوں کے مسافروں کو چیک کرنے لگے۔ اگرچہ صبح ہو چکی تھی تاہم کئی مسافر منہ پر چادر یا کمبل لپیٹے سو رہے تھے۔ انہوں نے ان کے منہ کھول کر دیکھے۔ طرح طرح کی اچھی بری شکلیں نظر آئیں مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ انسپکٹر چنگیزی نے پوچھا، مسٹر چنگیزی، آپ نے کہا تھا کہ اس کے ساتھ سامان نہیں ہے، اس نے کہیں چھپایا ہے، پھر اس کے پاس اوڑھنے کے لیے کمبل کہاں سے آ گیا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر بولا، میں نے دھیان نہیں دیا، یہ بات ذہن میں نہیں آئی کہ اس کے پاس کمبل کہاں سے آ گیا تھا۔ اس نے شمائلہ کے پاس آ کر پوچھا، اجل کہاں ہے؟ وہ تحریر کے ذریعے بولی، میں کیا جانوں، اسی ٹرین میں ہوگا، وہ بھی تو کراچی جا رہا ہے، لیکن پوری ٹرین میں کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ کیا وہ ٹرین سے آگے نکل گیا ہے؟ تم مجھ سے ایسے پوچھ رہے ہو جیسے وہ مجھے بتا کر گیا ہو۔ کراچی آنے دو، وہ نظر آ جائے گا۔ ٹرین صبح 10 بجے کراچی پہنچ گئی مگر وہ نظر نہیں آیا۔ جس سیاسی ہفت روزے میں وہ مدیرہ کی حیثیت سے فرائض ادا کرنے آئی تھی، اس کا مالک اور نائب مدیر اس کے استقبال کے لیے آئے تھے اور اسے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ چنگیزی نے ان سے شمائلہ کی رہائش گاہ کا اور دفتر کا پتہ اور فون نمبر وغیرہ پوچھ کر نوٹ کیا، پھر پلیٹ فارم پر اجل کو تلاش کرنے لگا۔ وہ دونوں انسپکٹر حیران اور پریشان تھے۔ وہ نہ تو ٹرین میں نظر آیا اور نہ ہی کراچی اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر۔ یوں چنگیزی کو پورا یقین ہو گیا کہ شمائلہ نے دھوکہ دیا ہے۔ وہ ثبوت اجل کے حوالے کر چکی ہے جسے وہ لے کر پولیس والوں کو دھوکہ دے گیا ہے۔ انسپکٹر چنگیزی کو اپنے لاہور اور اسلام آباد کے اکابرین سے بڑی باتیں سننی پڑیں۔
اسے حکم دیا گیا کہ وہ شمائلہ کے معاملے میں ناکام رہا ہے، لہٰذا یہ کیس چھوڑ کر اپنی ڈیوٹی سنبھالنے کے لیے میرپور خاص چلا جائے۔ کراچی کے 2 پولیس افسران کو شمائلہ اور اجل کے پیچھے لگایا گیا۔ انہیں تاکید کی گئی کہ اجل کا پتہ ٹھکانہ اور اس کی مصروفیات معلوم کی جائیں اور اس کی رہائش گاہ میں گھس کر تمام سامان کی تلاشی لی جائے۔ اخبار کے دفتر سے پتہ چلا وہ اسلام آباد اور لاہور کے دورے سے واپس نہیں آیا ہے۔ اس کی رہائش گاہ کے دروازے پر تالا لگا تھا۔ مالک مکان نے کہا، اجل صاحب یہ مکان چھوڑ کر گئے ہیں، ان کا یہاں کوئی سامان نہیں ہے۔ انسپکٹر چنگیزی کو اپنے بڑوں سے جتنی باتیں سننی پڑیں اور جس طرح اس کی توہین ہوئی، اس سے وہ طیش میں آ گیا تھا۔ ایک رات شمائلہ کی رہائش گاہ میں چپکے سے پہنچ گیا، پھر بولا، تو تمام ثبوت کو اور اپنے دوست کو چھپا کر بڑی چالاک بن رہی ہے اور یہ سمجھ رہی ہے کہ پہاڑوں سے ٹکر لے کر زندہ رہ سکے گی۔ وہ بولی، چنگیزی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیوں مجھ پر شبہ کر رہے ہو؟ اول تو میں نے وہ تمام ثبوت کہیں چھپائے ہی نہیں ہیں اور نہ انہیں اجل کے حوالے کیا ہے، اور اگر ایسا کرتی بھی تو تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ میں ملک کے غلیظ سیاستدانوں کو بے نقاب کر رہی ہوں۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ صحافت کے پیشے میں وہی خوشحال، زندہ سلامت اور معروف و مقبول رہتے ہیں جو نوکرشاہی کے ساتھ چلتے ہیں۔ بڑے بڑے سیاستدانوں کی تحریری، تصویری دستاویزات اور ان کی گندی سیاست کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹ صرف خانے میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں کوئی منظر عام پر نہیں لا سکتا۔ تم کل کی صحافی چھوکری، تم کس گنتی میں ہو؟ وہ قریب آیا، وہ پیچھے ہٹنا چاہتی تھی لیکن اس نے پکڑ لیا، پھر کہا، اجل آج نہیں تو کل نظروں میں آ جائے گا، اس کا بھی یہی انجام ہوگا جو تیرا ہوا ہے۔ اس نے گردن دبوچ لی، اس کا دم رکنے لگا، وہ سانس لینے کے لیے جدوجہد کرنے لگی۔ ایسے وقت جب موت قریب ہوتی ہے، روح قبض کرنے کی گھڑی قریب ہو تو اجل کی موجودگی لازمی ہوتی ہے۔ اجل وہاں موجود تھا، دور سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ وہ بیچاری اس کی گرفت میں تڑپ رہی تھی، کس طرح خود کو ظالم سے چھڑا کر زندگی حاصل کرنا چاہتی تھی، مگر انسپکٹر چنگیزی بہت تگڑا تھا۔ بڑے بڑے بدماش اس کی گرفت سے نکل نہیں پاتے تھے۔ وہ تو ایک نازک اندام سی لڑکی تھی، بیچاری کیا کرتی؟ اجل کو حکم تھا کہ تماشا دیکھے، اپنی طرف سے کوئی حرکت نہ کرے، اس لیے وہ تماشا بن گئی۔ جدوجہد سرد پڑ گئی، ہاتھوں پیروں میں جان نہ رہی، دیدے پھیل گئے۔ اخبار خواہ کتنی ہی اہم خبروں سے بھرپور ہو، وہ صبح تازہ ہوتا ہے اور شام کو ردی کی ٹوکری میں چلا جاتا ہے۔ وہ خبروں سے بھرپور صحافی لڑکی بھی موت کی ردی میں چلی گئی۔ چنگیزی نے اس کی گردن چھوڑی تو وہ کٹے ہوئے شتیر کی طرح فرش پر چاروں شانے چت ہو گئی۔ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا۔ زندگی حرکت کرنا بھول چکی تھی۔ چنگیزی نے دونوں گھٹنے فرش پر ٹیک دیے، پہلے اس کی نبض دیکھی، پھر جھک کر اپنا کان مردہ سینے پر رکھا۔ وہاں سے کسی دھڑکن کی صدا نہیں تھی۔ موت مصدقہ تھی۔ پولیس افسر کو زندوں اور مردوں کا فرق معلوم ہوتا ہے، اس سلسلے میں تصدیق کرنی بھی آتی ہے۔ چنگیزی نے اپنے پولیس کیریئر میں بہت سے مردے دیکھے تھے، ایک اس مردہ لڑکی کو بھی دیکھ لیا، پھر وہاں سے پلٹ کر دروازے پر آیا، ایک نظر چاروں طرف ڈالی، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے وہاں آنے پھر جانے کا کوئی نشان تو نہیں رہ گیا۔ کوئی نشان، کوئی ثبوت نہیں تھا، کوئی اسے قاتل نہیں کہہ سکتا تھا۔ وہ مطمئن ہو کر چلا گیا۔ جس چار دیواری میں آدمی زندہ ہو وہ گھر کہلاتی ہے، مردہ ہو تو اسے مقبرہ کہتے ہیں۔ اس مقبرے میں موت کی سی گہری خاموشی تھی، پھر اس خاموشی میں سانسوں کی ہلکی سی آہٹ سنائی دی، اور پھر وہ سانسیں رفتہ رفتہ سر جگانے لگیں۔ جو گھر سے مقبرہ بن گیا تھا وہ پھر گھر بننے لگا۔ اجل کو حکم تھا کہ صرف تماشا دیکھے، اپنی طرف سے کوئی حرکت نہ کرے۔ چونکہ اپنی طرف سے کچھ نہ کرنے کا حکم تھا، اس لیے اس نے شمائلہ کی روح قبض نہیں کی تھی، اس لیے وہ تماشائی تھا اور تماشا سانس لے رہے تھے۔ سید شاکر چنگیزی ایس پی بن کر میرپور خاص پہنچ گیا۔ وہاں کے تھانے دار اور چند وڈیروں نے بڑی گرم جوشی سے اس کا استقبال کیا۔ اس کی رہائش کے لیے ایک بڑا سا مکان مخصوص کیا گیا تھا۔ مکان کے چاروں طرف خوشنما باغ تھا
हर तरफ हरियाली और रंग बिरंगे फूल अपनी बहार दिखा रहे थे। अहाते में एक तगड़ी भैंस बंधी हुई थी और कई मुलाजिम हाथ बांधे नजर आ रहे थे। चंगेज़ी ने पूछा, यहाँ भैंस क्यों बंधी है? एक जमींदार ने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहा, हुजूर के लिए है, आपको सुबह शाम ताज़ा दूध मिला करेगा। भैंस का चारा और गवाला सब इस खादिम की तरफ से है। दूसरे जमींदार ने कहा, मैंने ज़रूरत का तमाम राशन पहुंचा दिया है। बावर्ची और दूसरे खिदमतगार भी वहां मौजूद रहा करेंगे। हमारे होते हुए आपको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। मकान के पीछे कई डरबों में बेशुमार मुर्गियाँ और तीतर वगैरह थे। मकान के अंदर कदम रखते ही बेहतरीन खानों की इश्तहाअंगेज़ खुशबुएँ आ रही थीं। एक मेज़ पर तरह तरह की डिशें लाकर रखी जा रही थीं। खाने के दौरान थानेदार ने बताया कि इस ज़िले में तमाम ज़मींदारों और वडेरों ने एक खुसूसी फ़ंड कायम किया है। जब भी ज़िले के बड़े अफसरान दौरे पर आते हैं तो इनकी खातिर तवाज़ो के लिए इस फ़ंड से रकम खर्च की जाती है और अफसरान को नजराने भी पेश किए जाते हैं। वो खा रहा था, इनकी बातें सुन रहा था और समझ रहा था कि वहाँ माल बनाने के वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। पिछला एसपी इधर सरहद के करीब मारा गया था। इससे पहले सरहद के आर पार दोनों तरफ के कुछ सिपाही भी जान से गए थे, लेकिन अब तक इधर का कोई थानेदार मौत के गले नहीं लगा था। यानी जो भी थानेदार आया वो अपनी मुलाजमत की मुद्दत पूरी करके गया या फिर तबादले पर वहाँ से ज़िंदा रुखसत हुआ। शाकिर चंगेज़ी ने समझ लिया कि उसे साबिका थानेदारों के नक्शे कदम पर चलना होगा और अगर चलता रहेगा तो अपनी जानो माल के साथ फलता फूलता रहेगा। खाने के बाद उसने कहा, मैं दोपहर को ज़रा आराम करता हूँ, लिहाजा शाम को ये इलाका देखने के लिए निकलूँगा। फ़िलहाल तन्हाई चाहता हूँ। तमाम मेज़बान और इस्तकबाल करने वाले एक एक करके रुखसत हो गए। वो दूसरे कमरे में आया, वहाँ इसका सामान रखा हुआ था। वो सूटकेस खोलकर एक शलवार कमीज़ निकालने लगा। नायब थानेदार मकान के बाहर अहाते में मौजूद था। गवाले और दूसरे मुलाजिमों को ज़रूरी हिदायत दे रहा था। ड्राइवर और सिपाहियों को प्रोग्राम समझा रहा था कि शाम को 2 गाड़ियाँ तैयार रखी जाएं। साहब दौरे पर निकलेंगे। ऐसे ही वक्त साहब की गजदार आवाज़ सुनाई दी, यहाँ क्या हो रहा है? सबने पलटकर एसपी चंगेज़ी को देखा। वो शलवार कमीज़ पहने, हाथ में तस्बीह लिए बरामदे में खड़ा था। नाइब ने अलर्ट होकर कहा, सर, मैं सिपाहियों को हिदायत दे रहा हूँ। वो बात काट कर बोला, मैं सिपाहियों को नहीं, इन गरीब देहातियों को पूछ रहा हूँ, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों भीड़ लगा रखी है? सर, ये लोग आपकी खिदमत के लिए हैं। ये बावर्ची है, ये घर की सफाई के लिए हैं, ये माली है और ये। वो डांट कर बोला, ये मेरे खिदमतगार कैसे हो गए? क्या मैं अपनी महदूद तनख्वाह में इतने मुलाजिम रख सकता हूँ? क्या तुम इन्हें बेगार के लिए पकड़ के लाए हो? सर, ये सब यहाँ के ज़मींदारों की रैयत हैं, इनकी ग़ुलामी करते हैं, अब आपकी करेंगे। यू शट अप। क्या एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ग़ुलाम बनाता है? क्या तुम थानेदार होकर इतना नहीं समझते कि ये जागीरदार, ज़मींदार और वडेरे बड़े बड़े मफादात हासिल करने के लिए हम पुलिस वालों को खुश करते हैं, और ये भैंस भी शायद रिश्वत के तौर पर लाई गई है। ले जाओ इसे यहाँ से, फ़ौरन इन सबको भगाओ। लानत है तुम पर, ऐसी हरकतें करते हो जैसे ईमानी दुनिया से उठ गया है। वो लाहौल पड़ता हुआ बरामदे से कमरे के अंदर चला गया। थानेदार का मुंह हैरत से खुला रह गया था। सिपाही एक दूसरे का मुंह तक रहे थे। एक ने थानेदार से पूछा, जनाब, ये एसपी साहब तो पक्के मुसलमान हैं। थानेदार ने सोचने के अंदाज में कहा, ये ऐसा ही ईमान वाला है तो अभी मुर्ग और तीतर कैसे खा रहा था? क्या इस खाने को रिश्वत नहीं समझ रहा था? दूसरे सिपाही ने कहा, जनाब, ये कड़क अफसर साबित हुआ तो बड़ी मुसीबत बन जाएगी। थानेदार थोड़ी देर खड़ा सोचता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ बरामदे में आया। वहाँ से अंदर एक कमरे में झांक कर देखा तो परेशान हो गया। इसके एसपी साहब जाए नमाज पर खड़े ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे थे। वो दबे कदमों बरामदे से वापस आया, फिर सिपाहियों से बोला, आखिर ये है क्या चीज़?
جب یہاں آیا تو زمینداروں سے مسافر کر رہا تھا۔ ان کی زبانوں سے سنا کہ وہ بڑے لوگ اسے بھینس، گوالا، ملازمین اور راشن وغیرہ سب دے رہے تھے، تب تو اس نے اعتراض نہیں کیا۔ دوسرے سپاہی نے کہا، واقعی اس وقت اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ رشوت ہے اور وہ ان ہاریوں سے بیگار نہیں کرائے گا۔ تیسرے سپاہی نے کہا، جناب یہ بگلا بھگت ہے، محض دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ تھانے دار نے کہا، میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں، یہ اندر سے کچھ اور ہے اور باہر سے کچھ اور۔ میں اسے ٹٹولنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور پھر وہ برآمدے میں آیا، دروازے کے پاس کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگا کہ عبادت ختم ہو تو صاحب سے کچھ اصلیت اگلوائے۔ چنگیزی نے نماز پوری کی، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر دل دل میں کہنے لگا، یا خدا مجھے معاف کر دے۔ وہ مجھ پر بھروسہ کرنے اور مجھ سے محبت کرنے لگی تھی، میں نے اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالا۔ پتہ نہیں میں نے زندگی میں کتنی خطائیں کی ہوں گی، مجھے کچھ یاد نہیں رہتا ہے، مگر وہ مجھے یاد رہی ہے۔ اسے بھلانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن وہ عبادت کے وقت بے اختیار یاد آ جاتی ہے۔ یا اللہ میں معافی کا طلبگار ہوں، تو معاف کرنے والا ہے، میرا یہ جرم بھی معاف کر دے۔ اس نے دعا کے بعد سر گھما کر تھانے دار کو دروازے پر دیکھا، پھر کہا، یہاں آؤ اور میری طرح دوزانوں ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اس نے بڑے صاحب کے حکم کی تعمیل کی، جوتے اتار کر قریب آیا، پھر اس کے قریب دوزانوں ہو گیا۔ اس نے پوچھا، نماز پڑھتے ہو؟ تھانے دار نے جھجکتے ہوئے کہا، جی ہاں، عید بقرعید میں پڑھ لیتا ہوں۔ یہ تمہاری گمراہی ہے، اس معبود حقیقت کو دن رات یاد کیا کرو۔ ہم پولیس والوں سے بڑی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، ہماری غلطیاں تبھی معاف ہوں گی جب ہم نماز پڑھتے رہیں گے۔ سر آپ کا حکم ہے تو ضرور پڑھوں گا، مگر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ ضرور کہو، مومن کو حق بات کہنے کی اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سر آپ نے یہاں آتے ہی کئی زمینداروں کی رشوت قبول کی، ان کی مرغیوں، تیتروں اور بھینسوں کو قبول کیا، ان بیگار کرنے والوں پر اعتراض نہیں کیا، ان کے پیش کیے ہوئے طرح طرح کے کھانے کھائے۔ جس وقت کھا رہے تھے اس وقت پاس والی مسجد میں ظہر کی نماز ہو رہی تھی، اب آپ قضا پڑھتے وقت پچھلی تمام باتوں پر اعتراض کر رہے ہیں۔ چنگیزی نے کہا، انسان خطا کا پتلا ہے، مجھ سے غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، میری یادداشت بھی کمزور ہے، اس لیے عبادت کرتا ہوں اور حرام کی کمائی سے پرہیز کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ بھول چوک سے حرام کھایا ہو تو وہ معاف ہو جائے۔ آپ کی باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ بھول چوک سے رشوت لے لیتے ہیں۔ ہاں شاید لے لیتا ہوں، پھر بھول جاتا ہوں۔ تو جناب آپ یہ بھی بھول جائیں کہ ابھی کچھ زمیندار آپ کو خوش کر کے گئے ہیں۔ کیسے بھول جاؤں؟ کیا بھولنا میرے بس میں ہے؟ میں کسی کو سمجھا نہیں سکتا کہ میرا حافظہ اس معاملے میں بہت کمزور ہے، مجھے کچھ یاد رہتا ہے، کچھ بھول جاتا ہوں، اور جو بھول جاتا ہوں وہ بعد میں یاد آتا ہے، جیسے ابھی یاد آ رہا ہے کہ یہ بھینس، یہ مرغیاں اور یہ ملازمین میرے لیے جائز نہیں ہیں، یہاں کا جو کھایا وہ حرام تھا، آج رات کو ہمیشہ کی طرح خود پکا کر کھاؤں گا۔ سر آپ شام کو کس وقت دورے پر نکلیں گے؟ آپ کے لیے سپاہی اور گاڑیاں تیار رہیں گی۔ گاڑیوں کی کیا ضرورت ہے؟ خواہ پیٹرول خرچ کرو گے اور سرکاری اخراجات بڑھاؤ گے، ہم پیدل جائیں گے۔ سر یہ شہر خاصا بڑا ہے، آپ تھک جائیں گے، پھر آس پاس کے علاقے میں بھی جانا ہے۔ وہ تسبیح پر انگلیاں پھیرتے ہوئے بولا، سپاہی کبھی نہیں تھکتے، سرکار ہمیں تنخواہ دیتی ہے، ہمارا فرض ہے کہ ہم خرچ کم کریں اور سرکاری خزانے میں اضافہ کریں۔ جب میں دورے کے لیے نکلوں تو بدنیت لوگوں کو سمجھا دینا کہ میں رشوت خور نہیں ہوں، جو رشوت دینا چاہے گا اسے میں الٹا لٹکا دوں گا۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ آرام فرمائیں، میں شام کو 5 بجے حاضر ہو جاؤں گا۔ وہ سلام کر کے دروازے پر آیا، وہاں اپنے جوتے پہنے، پھر تیزی سے چلتا ہوا سپاہیوں کے پاس آ کر بولا، یہ کمبخت دیانتدار اور کڑک افسر ہے، یہ ہمارے لیے، اس علاقے کے بڑے لوگوں کے لیے مصیبت بن جائے گا۔ گاڑی نکالو، ہمیں اپنے خاص زمینداروں اور وڈیروں کو اس کی فطرت سے آگاہ کر دینا چاہیے۔
ایسا نہ ہو کہ یہ کسی کا لحاظ نہ کرے اور کسی کے مان اور مرتبے کا خیال کیے بغیر حوالات میں بند کر دے۔ وہ ایک گاڑی میں بیٹھ کر سپاہیوں کے ساتھ وہاں کے بڑے لوگوں کے پاس جانے لگا، کسی کے دروازے پر پہنچ کر اور کسی کو فون کے ذریعے تاکید کرنے لگا کہ نئے ایس پی صاحب کے سامنے یہاں کے خفیہ دھندوں کا ذکر نہ چھیڑا جائے اور نہ ہی لین دین کی بات کی جائے۔ یہ صاحب اندر سے پکا مسلمان ہے، اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا ہوگا، یا تو یہ ہمارے رنگ میں رگے گا یا پھر سرحد پار سے آنے والی گولی کھا کر شہید کہلائے گا۔ ویسے اس کے کانوں میں یہ بات ڈالی جائے گی کہ پچھلی بار ایک ایماندار پولیس افسر کا جنازہ کتنی دھوم دھام سے نکلا تھا۔ وہ وہاں کے تمام اکابرین کو حالت حاضرہ یا چنگیزی کی فطرت حاضرہ سے آگاہ کر کے 5 بجے حاضر ہو گیا۔ چنگیزی پوری طرح وردی میں ملبوس تھا۔ اس نے گرج کر پوچھا، کہاں مر گئے تھے؟ 5:05 ہو چکے ہیں، جبکہ یہاں سے 5 بجے روانہ ہونا تھا۔ یاد رکھو، میں وقت کا بہت پابند ہوں، ڈیوٹی کے وقت کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ وہ مروب ہو کر بولا، معافی چاہتا ہوں سر، آئندہ وقت سے پہلے حاضر رہوں گا، آئیں تشریف لے چلیں۔ چنگیزی نے احاطے میں دور تک نظریں دوڑائیں، پھر پوچھا، کیسے چلوں؟ گاڑی کہاں ہے؟ جی؟ وہ چونک کر بولا، سر آپ نے حکم دیا تھا کہ سرکاری پیٹرول خرچ نہ کیا جائے، آپ پیدل دورہ کریں گے۔ وہ گرج کر بولا، کیا تم پاگل کے بچے ہو؟ میں ان علاقوں میں پیدل چلوں گا؟ میں افسر ہوں یا کوئی گھسیارا؟ میں نے کب تمہیں ایسا حکم دیا تھا؟ جب آپ ظہر کی نماز سے فارغ ہوئے تب مجھے نیک ہدایات دے رہے تھے۔ چنگیزی ذرا تذبذب میں رہا، پھر بولا، ٹھیک ہے، تھانے سے گاڑی منگواؤ اور ادھر آؤ۔ وہ کمرے کے اندر آ گیا۔ تھانے دار نے سپاہیوں کو تھانے جا کر گاڑیاں لانے کا حکم دیا۔ پھر کمرے میں آ کر صاحب کے سامنے ادب سے کھڑا ہو گیا۔ اس کا صاحب تھوڑی دیر تک الجھا رہا، پھر بولا، تم یہاں میرے خاص ماتحت ہو اور رہو گے، اس لیے میری عادت یا فطرت کو کچھ سمجھ لو۔ اسے تم عام انسانی فطرت بھی کہہ سکتے ہو کہ آدمی ہنستے وقت صرف ہنسے گا اور ہنستے وقت کبھی روئے گا نہیں۔ اگر آنکھوں میں آنسو آئیں گے تو وہ یا تو خوشی کے آنسو ہوں گے اور یا وہ آنسو صدمات کی پیداوار ہوتے ہیں، مگر ہم اسے مسرت کا اظہار بھی بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح جرم بے ایمانی کی پیداوار ہے، مگر کتنے ہی ایسے جرائم ہیں جنہیں ہم ایمان کی تصویر میں پرو لیتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی میرے ساتھ ہوتا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا یا مجھے یاد نہیں رہتا کہ میں کب بدی سے نیکی کی طرف گیا تھا اور پھر کس طرح نیکی بھول کر بدی کی طرف چل پڑا ہوں۔ ہم اپنے اندر کی بہت سی باتیں نہیں جانتے، جبکہ وہ باتیں، وہ عادتیں ہمارے اندر موجود رہتی ہیں، شاید اس لیے کہ ہم بدلے ہوئے حالات کے مطابق اپنی بدلتی ہوئی نیت کو سمجھ نہیں پاتے۔ ایک عابد سے اس کے حالات پوچھو اور کہو کہ وہ زہر کھائے گا یا رشوت، وہ زہر کھائے یا نہ کھائے، رشوت کبھی نہیں کھائے گا۔ ایک بے حد با اختیار شخص سے پوچھو تو وہ پوچھنے سے پہلے ہی رشوت کھانے لگے گا اور زہر تمہیں کھلا دے گا۔ میں اپنے بارے میں اس سے زیادہ نہیں سمجھ سکتا۔ میرا تجربہ ہے کہ ایک افسر خود کو اتنا بھی نہیں سمجھتا جتنا کہ اس کا ماتحت سمجھتا ہے، اور جو ماتحت اپنے افسر کو سمجھ نہ پائے اس کا تبادلہ ہو جایا کرتا ہے۔ تھانے دار نے اسے بڑی حد تک سمجھ لیا۔ گاڑیاں آ گئی تھیں۔ وہ اپنے صاحب کے ساتھ ایک گاڑی میں بیٹھ گیا، دوسری میں سپاہی تھے۔ وہاں سے روانہ ہوتے ہی وہ اپنے صاحب کو ان علاقوں کے متعلق تفصیل سے بتانے لگا۔ وہاں کے شہری رئیس اور مضافاتی علاقوں کے زمیندار اپنی رئیسانہ شان و شوکت اور وڈیرہ شاہی قائم رکھنے کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے تھے۔ چونکہ وہ سرحدی علاقہ بھی تھا، اس لیے شاکر چنگیزی کو سرحدی حالات سے زیادہ دلچسپی تھی۔ میرپور خاص کا ضلع رقبے کے لحاظ سے بڑے اضلاع میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن اس کا صرف ایک حصہ ہی سرسبز و شاداب ہے، باقی 3 حصے ریگستانی ہیں۔ یہاں مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی، اور یہ سرحد کے دونوں طرف آباد ہیں۔ ادھر کی سرحد اتنی طویل ہے کہ غیر قانونی نقل و حرکت پر مکمل پابندی عائد کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ پولیس اور بارڈر فورس کے دستے لگانے کے باوجود غیر قانونی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔
शाकिर चंगेज़ी को वहाँ होने वाली स्मगलिंग से ज़्यादा दिलचस्पी थी। भारत से बीड़ी के पत्ते, गरम मसाले और इलायची की गैर कानूनी तरसील होती थी और पाकिस्तान से गंदम बरामद की जाती थी। भारत को शिकायत थी कि पाकिस्तान ने अपनी सरहद पर रेंजर्स नहीं, डाकुओं की ड्यूटी लगाई है। वो भारत दाखिल होते हैं और वहाँ से मवेशी चुरा कर ले जाते हैं। यही शिकायत पाकिस्तान को थी कि भारतीय डाकू आते हैं, वो बॉर्डर पुलिस की वर्दी में होते हैं और यहाँ से मवेशी चुरा कर ले जाते हैं। इन मवेशियों की चोरियों के पीछे बड़ी सियासी चालें थीं। इन चालों को समझने के लिए पथारीदारों को समझना ज़रूरी था। एक पथारीदार के पास चोरी के 200-400 बैल और भैंसें वगैरह होती हैं। वो खुफिया बाड़े में इन मवेशियों को छुपा कर रखते हैं और इस जगह को पथारी कहते हैं। पुलिस वालों से इन पथारीदारों के ताल्लुकात इतने ज़्यादा होते हैं कि इन मवेशियों के बाड़ों पर कभी छापे नहीं पड़ते। जिन बेचारों के मवेशी चोरी होते हैं वो अपने मवेशी की आधी कीमत देकर इसे पथारी से ले जाते हैं। ये तस्वीर का वाज़ेह रुख था, मगर इसका पिछला छुपा हुआ सियासी रुख ये था कि मवेशियों की आड़ में भारतीय जासूस पथारीदारों के यहाँ आते जाते थे, छुप कर रहते थे, फिर चुपचाप सिंध के दूसरे इलाकों में जाकर गुम हो जाते थे। भारतीय इंटेलिजेंस के शोबे राह के जासूस पथारीदारों के मेहमान बनकर आते हैं। यह हकीकत वहाँ की पुलिस तो जानती थी, या फिर इसलिए गाफिल थी कि इन पथारीदारों को सिर्फ मवेशी चोर समझकर इनसे भत्ता वसूल करके सियासी साजिशों को नज़रअंदाज कर देती थी। शाकिर चंगेज़ी वहाँ ज़्यादातर वर्दी में ही रहता था। सिर्फ रात को सोते वक्त उसे उतारता था और सुबह पहन लेता था, क्योंकि सुबह से रात गए तक पथारीदारों, वडेरों और छोटे बड़े स्मगलरों का तांता बंधा रहता था। वो किसी न किसी मसले में हाज़िरी देने आया करते थे और वह इनके मसले और मुश्किलें आसान करता रहता था। इन दिनों कराची और दूसरे शहरों में कुछ भारतीय जासूस गिरफ्तार हुए थे। अखबारात में ज़ोर शोर से इनका चर्चा हो रहा था। वफाकी हुकूमत सिंध इंतज़ामिया से बास पुरस कर रही थी और इंतज़ामिया में एक ऐसी टीम तश्कील दे रही थी जो सरहदी इलाकों में जाकर पड़ोसी मुल्क के एजेंटों के आने के चोर दरवाजे मालूम कर सके। इस टीम में पुलिस, सुराग रसां और इंतज़ामिया के चंद ओहदेदारान के अलावा प्रेस रिपोर्टर्स भी थे। वहाँ के थानेदार और एसपी शाकिर चंगेज़ी ने मीरपुर ख़ास में इस तहकीकाती टीम का इस्तकबाल किया, लेकिन इस टीम में अजल और शुमाइला को देखते ही चंगेज़ी के होश उड़ गए। वो शुमाइला को कत्ल करके इसकी मौत की अच्छी तरह तस्दीक करके आया था। अब आंखों से देखकर भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो मुर्दा साहब ही जिंदा हो गई है। इस्तकबालिया तकरीब में एक दूसरे से मुतारिफ होने और खाने पीने के पुरतकल्लुफ़ इंतज़ामात थे। टीम का एक अफसर अपने साथ आने वालों का तारुफ करा रहा था। जब उसने शुमाइला से तारुफ करवाया तो वो मुस्कुरा कर बोली, हम एक दूसरे से वाकिफ़ हैं, मगर वाकफियत कुछ अरसे के लिए मुर्दा हो गई थी। जान पहचान का सिलसिला टूट जाए तो लोग जैसे जीते जी एक दूसरे के लिए मर जाते हैं। बाय द वे, एसपी साहब को देखकर एक शेर याद आ गया है, किस कदर थे मौत के मराहिल फिर भी, कोई बात तो थी जिस बात ने मरने न दिया। मौसम खुशगवार था, फिर भी चंगेज़ी को पसीना आ रहा था। वो थूक निकलते हुए बोला, मैं तुमसे तन्हाई में कुछ बातें करना चाहता हूँ। वो बोली, ऐसी जल्दी भी क्या है, अभी उम्र पड़ी है बातें करने के लिए। उम्र मुख्तसर कर देने से मुख्तसर नहीं हो जाती। तुम दुनिया की हर शय नाप सकते हो, सिर्फ उम्र का कद मालूम नहीं कर सकते। हम ज़रूर मिलेंगे, अभी तो मैं यहाँ हूँ। वो मुँह फेर कर चली गई। अजल ने रूबरू आकर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। चंगेज़ी ने जैसे ही मुसाफा किया, मौत जैसी सर्द लहर जिस्म में दौड़ गई। शुमाइला को देखकर जो पसीना आया था वो बर्फ़ हो गया। उसने जल्दी से हाथ छुड़ा लिया। अजल ने कहा, हम उल्टे हैं, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। शुमाइला को मौत की तरह सर्द होना चाहिए, मगर वो हरारत हयात से भरपूर है। मैं बाहयात हूँ, मगर मौत की तरह ठंडा हूँ। तुम तस्बीह पढ़ने वाले अफसर हो, मगर ये कभी समझ नहीं पाए, उल्टी तस्बीह पढ़ा करते हो।
ہم اب ذرا سیدھے ہیں مگر الٹے زیادہ ہیں۔ چنگیزی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا جواب دے، یا دوسرے افسران اور ٹیم کے عہدیداران سے کس طرح ملے کہ اندر کا انتشار اور گھبراہٹ ظاہر نہ ہو۔ وہ شمائلہ کو آنکھوں کے سامنے زندہ سلامت چلتے پھرتے دیکھ کر مرا جا رہا تھا۔ وہ فی الوقت خود کو تسلیاں دے رہا تھا کہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہے۔ شمائلہ زندہ ہے، اس لیے اسے نہ قاتل کہہ سکے گی، نہ یہ ثابت کر سکے گی کہ اس نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی، اور نہ ہی پوری ٹیم ایسے کسی قتل کی تفتیش کرنے آئی ہے۔ وہ مسکرانے لگا۔ وہ بالکل نارمل نظر آنے کی کوشش کرنے لگا، اعلیٰ افسران سے کھلنے ملنے لگا اور شمائلہ کو نظر انداز کرنے لگا۔ اس ٹیم کے چند افراد چاقو چوبند اور فرش شناس تھے۔ کھانے سے فارغ ہوتے ہی سرحدی علاقوں کا دورہ کرنا چاہتے تھے، مگر باقی عہدیدار اور دیگر افسران تھکن ظاہر کر رہے تھے، آج آرام اور کل کام کرنا چاہتے تھے۔ اجل نے کہا، کام آج ہو یا کل، ہمارا مقصد پورا نہیں ہوگا، یہاں کوئی بھارتی جاسوس پکڑا نہیں جا سکے گا۔ پولیس کے اعلیٰ افسر نے کہا، تم صحافی لوگ خواہ پیش گوئی کرتے ہو، تم کیا جانو کہ ہم پولیس والے کس طرح ان کی قبر سے بھی انہیں نکال لائیں گے۔ اجل نے کہا، ہم جتنی دھوم دھام سے یہاں آئے ہیں، اس کے بعد تو وہ مردہ بھی قبر سے نکل بھاگا ہوگا۔ شمائلہ نے کہا، یہاں صرف مسلمان نہیں، ہندو بھی صدیوں سے آباد ہیں۔ یہ یہاں سندھ کے دوسرے علاقوں میں رشتہ داروں کے ہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ آپ معلوم کریں گے کہ ان میں کون جاسوس ہے۔ یہاں بھارتی ایجنٹوں کے چھپنے کے اڈے بنا رکھے ہوں گے، ہم ان اڈوں کا سراغ لگائیں گے۔ بحث جاری رہی۔ چند بڑے افسران آرام کرنے کے لیے ریسٹ ہاؤس میں رہ گئے، باقی دورے پر نکل گئے۔ ایس پی چنگیزی ان کے ساتھ تھا۔ اسے راستے میں شمائلہ سے باتیں کرنے کا موقع ملا۔ اس نے کہا، شمائلہ، میں نے پچھلے دنوں تمہارے ساتھ جو سلوک کیا، اس کا مجھے افسوس ہے۔ ویسے یہ دیکھ کر خوشی ہو رہی ہے کہ تمہاری آواز بالکل ختم نہیں ہوئی تھی، تم پھر بولنے لگی ہو۔ ہاں، جب ایک چٹکی سندور کے ذریعے میری آواز بند کر دی گئی تو سمجھ میں آنے لگا کہ ہمارے ملک میں صحافیوں کا منہ کیسے کیسے ہتھ کنڈوں سے بند کر دیا جاتا ہے۔ میں بھول گئی تھی کہ پاکستان کا ایک بازو کاٹنے والی تلوار کو کیسے چھپایا گیا۔ پھر میں ایسی بہت سی زباں بندیاں سمجھ گئی تو معلوم ہوا کہ ہم صحافیوں کو روتا ہوا بچہ سمجھ کر ہمیں فیڈر دے دیا جاتا ہے تاکہ بچہ چپ ہو جائے اور سو جائے۔ بچہ ہی صحیح، وہ سوتا ہے تو پھر جاگتا بھی ہے اور سارے سوئے ہوئے مسائل جگاتا بھی ہے۔ صحافی وہ مؤذن ہوتا ہے جس کی زبان کاٹو تب بھی ہر صبح اخبار کے ذریعے پوری قوم کے کانوں میں اذان دیتا ہے۔ کوئی مفادات پرست سیاستدان اس اذان میں سندور کھلا سکا ہے اور نہ کبھی کھلا سکے گا۔ وہ بول رہی تھی اور چنگیزی سن رہا تھا اور خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ پہلے وہ فتنہ تھی، اب قیامت ہو گئی ہے۔ پہلے قلم کا دریا تھی، اب سمندر ہو گئی ہے۔ ویسے اس نے زبان بندی کے بہت سے حوالے دیے، مگر ان صحافیوں کے حوالے سے یاد نہیں ہے کہ کس طرح جیلوں اور عقوبت خانوں میں ان سے جانوروں جیسا سلوک کیا گیا، جو ظلم سہ کر بھی سچ کہنے سے باز نہ آئے۔ پھر انہیں باعزت رہا کر کے سرے راہ نادیدہ ہاتھوں سے قتل کرا دیا۔ شمائلہ کو پھر ایک سبق سکھانا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی اجل کو بھی، کیونکہ چودھری احمد حسین کے خلاف سارے ثبوت ان دونوں کے پاس ہی ہیں۔ وہ دورہ کرنے والی ٹیم ایک پتھارے دار کے پاڑے میں پہنچی۔ وہاں بے شمار مویشی تھے۔ ان مویشیوں کے جسم پر آہنی سانچے سے جو نشان ثبت کیے گئے تھے، ان سے ثابت ہوتا تھا کہ وہ بھارتی سرحد کے اس پار سے چرا کر لائے گئے ہیں۔ ایک اعلیٰ افسر نے سوال کیا، یہ پڑوسی ملک کے مویشی تمہارے پاس کیسے آ گئے؟ پتھارے دار کی جگہ تھانے دار نے کہا، اس نے میرے حکم سے انہیں باندھ رکھا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے 600 مویشی وہ ہندوستانی ڈاکو لے گئے ہیں۔ ہم نے اطلاع بھیجی ہے کہ وہ اپنے مویشیوں سے ہمارے مویشیوں کا تبادلہ کریں۔
اور اس سرحدی علاقے میں پرامن رہیں۔ سر، ان کے ساتھ ایسا سخت رویہ اختیار نہ کیا جائے تو وہ ہماری عورتیں بھی اٹھا کے لے جائیں گے۔ اجل نے پوچھا، یہاں ہندو باشندوں سے تمہارے تعلقات کیسے ہیں؟ بہت اچھے ہیں، آخر وہ بھی پاکستانی ہیں، ہم بھی پاکستانی ہیں، ہم میل محبت سے رہتے ہیں۔ سرحد پار سے بھی ہندو میل محبت بڑھانے آتے ہیں اور یہاں قیام کرتے ہیں؟ نہیں صاحب، سرحد پار سے تو یہاں کوئی بھی آئے تو ہم فوراً تھانے میں رپورٹ کرتے ہیں۔ ٹیم کے افراد طرح طرح کے سوالات کرنے اور جوابات پانے کے بعد واپس آ گئے۔ وہ سب مطمئن تھے، صرف اجل کو معلوم تھا کہ کس گھر میں کون جاسوس چھپا ہوا ہے اور وہاں کیسے کیسے سرحدی جرائم ہوا کرتے ہیں۔ فی الحال وہ محض تماشائی تھا۔ دوسرے دن اس ٹیم نے تھر کے علاقے میں جانے کا پروگرام بنایا۔ شمائلہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ وہ ریسٹ ہاؤس میں رہی۔ چنگیزی نے تھر کی سمت جاتے ہوئے اجل سے کہا، شمائلہ تمہارے بغیر زندہ نہیں رہتی ہے، پھر تم اسے تنہا چھوڑ کر کیسے آ گئے؟ اجل نے کہا، تم تنہا چھوڑنے کی بات کر رہے ہو، جبکہ میں تو کسی کو نہیں چھوڑتا۔ تمہاری یہ غلط فہمی دور کر دوں، وہ مجھے صرف ایک بہترین اور قابل اعتماد دوست سمجھتی ہے۔ چنگیزی نے مسکرا کر کہا، میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے، لوگوں کو ان کے چہرے اور آنکھوں سے پہچانتا ہوں۔ یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ اب وہ کنواری نہیں رہی ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کچھ اور ہے۔ مسٹر چنگیزی، تم نہ تو کوئی چونکا دینے والی بات کہہ رہے ہو اور نہ ہی شمائلہ پر کیچڑ اچھل رہی ہے۔ بے شک اب وہ کنواری نہیں ہے، اب سے 7 ماہ پہلے ہفت روزہ کے مالک سے اس کی شادی ہو چکی ہے، اور اس سے بھی زیادہ تم جو محسوس کر رہے ہو وہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں بھاری ہیں اور وہ تقریباً 4 ماہ بعد ماں بننے والی ہے۔ چنگیزی کو چپ لگ گئی۔ وہ ایک مرد تھا، اس نے کنواری شمائلہ کو بند کمرے میں دیکھا تھا، اسے حاصل کرنا چاہتا تھا اور اسے حاصل کرنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، مگر ایسے وقت کھوپڑی الٹ گئی تھی، وہ پارسا بن گیا تھا۔ اب وہ افسوس کر رہا تھا، اگر حکمت عملی سے کام لیتا، اسے شریک حیات اور رازدار بنا لیتا تو چودھری احمد حسین کے خلاف تمام ثبوت بڑی محبت سے حاصل کر لیتا، لیکن پولیس کی وردی، اختیارات اور روب دبدبے نے سارا کام بگاڑ دیا تھا۔ اب تو حالات کا تقاضا یہ تھا کہ وہ شمائلہ کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا۔ چودھری احمد حسین کے سلسلے میں ناکام رہنے کے باعث اسے تبادلے میں میرپور خاص بھیج دیا گیا تھا۔ وہاں بھی اتنی زیادہ حرام کی کمائی تھی کہ اونچی مسند پر بیٹھنے والے سرحدی علاقوں کے اندرونی معاملات کو سمجھتے نہیں تھے۔ 4 روزہ دورے پر آنے والی ٹیم بھی بھارتی ایجنٹوں اور جاسوسوں کو وہاں پہچاننے اور پکڑنے میں ناکام ہو کر جانے والی تھی۔ چنگیزی چاہتا تھا وہ ٹیم میرپور خاص کی پولیس اور انتظامیہ کے فرائض سے مطمئن ہو کر چلی جائے۔ عقل سمجھا رہی تھی کہ اب وہ شمائلہ کا بھی پیچھا چھوڑ دے۔ چودھری کی سیاسی پارٹی نے نوکرشاہی کے دوسرے افسران کو شمائلہ کے پیچھے لگا دیا تھا، اب وہی لوگ اس سے نمٹنے والے تھے۔ اس نے اجل سے پوچھا، وہ چودھری احمد حسین کے معاملے کا کیا بنا؟ بھائی تم نے اور شمائلہ نے مجھے اس معاملے میں زبردست دھوکہ دیا تھا، تم دونوں کی وجہ سے مجھے اس چھوٹی سی جگہ میں لا کر پھینکا گیا ہے۔ وہ ہنس کر بولا، کوئی جگہ چھوٹی نہیں ہوتی، حتیٰ کہ قبر بھی نہیں جسے تنگ اور چھوٹی کہا جاتا ہے، جبکہ وہ انسانی قد کے برابر ہوتی ہے۔ اس میں مردہ تو کیا، زندہ بھی آسانی سے سو سکتا ہے، اور یہاں تبادلہ کرانا تو تمہاری دیرینہ خواہش تھی۔ چنگیزی نے مسکرا کر پوچھا، بکواس ہے، اور تم نے قبر کی عجیب کہی، بھلا زندہ شخص کبھی قبر میں سو سکتا ہے؟ انسان عجیب مخلوق ہے، اس کی دنیا میں سب کچھ ممکن ہے۔ کل رات جب ہم دورے پر سے واپس آ رہے تھے تو شمائلہ نے ایک زندہ شخص کو ایک قبر میں سوتے دیکھا تھا۔ چنگیزی ایک دم سے پریشان ہو کر بولا، کیا کہہ رہے ہو؟ کل رات شمائلہ قبرستان نہیں گئی تھی، پھر اس نے… وہ بات کاٹ کر بولا، گھبراتی کیوں ہو؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ قبرستان گئی تھی۔ بات یہ ہے کہ جب واپسی پر ہماری گاڑی قبرستان کے قریب سے گزر رہی تھی تب موڑ کاٹتے ہوئے ہیڈ لائٹس کی روشنی کئی قبروں سے گزر رہی تھی۔
اسی دوران ایک قبر سے شمائلہ نے ایک شخص کو جھانکتے پھر فوراً ہی اس میں چھپتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایس پی شاکر چنگیزی گھور کر اجل کو دیکھ رہا تھا۔ اجل کہہ رہا تھا، ظاہر ہے اس قبر کے کسی مردے نے جھانک کر نہیں دیکھا ہوگا، کوئی بھارتی جاسوس سو رہا ہوگا، ہماری گاڑیوں کی آواز سے اس کی نیند میں خلل پڑا ہوگا۔ چنگیزی نے ہنستے ہوئے کہا، بھارتی جاسوس اور قبر میں؟ نہیں، یہ شمائلہ کا محض وہم ہے۔ وہم کو دور کرنا چاہیے، اس لیے شمائلہ ابھی ہماری ٹیم کے ساتھ نہیں آئی ہے، وہ اس وقت قبرستان میں ہوگی۔ وہ ذرا پریشان ہوا اور پریشانی کو چھپانے کے لیے ہنستے ہوئے بولا، شمائلہ کے ساتھ ساتھ تمہارا دماغ بھی چل گیا ہے۔ اگر یہ مان لیا جائے کہ قبر میں کوئی جاسوس چھپا ہوا تھا تو کل رات کا چھپا ہوا جاسوس کیا ابھی دن کے وقت بھی وہاں ہوگا کہ شمائلہ آئے گی اور اس کا انٹرویو لے گی؟ میں نہیں جانتا کہ اس قبرستان میں وہ کسی کا انٹرویو لے گی یا نہیں، لیکن وہ کالم لکھنے کے لیے کچھ سنسنی خیز مواد ضرور حاصل کر لے گی۔ چنگیزی خاموش رہا۔ اسے اطمینان تھا کہ رات گزرنے کے بعد شمائلہ وہاں سے کوئی مقصد حاصل نہیں کر سکے گی۔ اجل بھی خاموش رہا۔ موت اور قبر وغیرہ کا شعبہ اس کا اپنا تھا۔ شمائلہ اگر اسے یہ نہ بھی بتاتی کہ اس نے کسی قبر سے کسی کو سر اٹھاتے پھر چھپتے دیکھا ہے، تب بھی اجل بہت کچھ جانتا تھا۔ وہاں ایسی کئی پرانی شکستہ قبریں تھیں جنہیں ایک پتھاری دار کی نگرانی میں اندر سے صاف ستھرا رکھا جاتا تھا۔ کبھی پاکستانی فوج کے جوان ان علاقوں سے گزرتے اور بھارتی ایجنٹوں کو تلاش کرتے تو وہ ایجنٹ چھپنے کے لیے ان قبروں میں چلے جاتے تھے۔ پچھلی رات جب پوری ٹیم کے افراد سو رہے تھے تب اجل اسی قبرستان میں گیا تھا۔ اس ٹیم کی آمد سے متعلق اتنی خبریں شائع کی گئی تھیں کہ کئی جاسوس عارضی طور پر بھارت واپس چلے گئے تھے۔ صرف 3 رہ گئے تھے۔ وہ جس مشن پر آئے تھے اسے ہر حال میں پورا کر کے جانا چاہتے تھے، اس لیے وہاں 3 قبروں میں جا کر چھپ گئے۔ اجل نے پہلی قبر کے پاس آ کر دیکھا، وہ کسی حد تک دھسی ہوئی تھی، لیکن وہ خود بخود نہیں دھسی تھی، اسے مصنوعی طور پر شکستہ بنایا گیا تھا، یعنی اسے ڈھکن کی طرح کھولا جا سکتا تھا، پھر اندر جا کر اسے اوپر سے بند کیا جا سکتا تھا۔ اجل نے قبر سے مٹی نما ڈھکن پر دستک دی اور پھر کہا، جگپال، اعمال کے حساب کا وقت آ گیا ہے، زندہ ہو جاؤ۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ اجل نے پھر دستک دی۔ اندر سے آواز آئی، کون ہو تم؟ میں 2 in 1 ہوں، یعنی منکر بھی ہوں نکیر بھی۔ تم نے راکٹ ٹریننگ سینٹر میں مسلمان بن کر رہنے کی تربیت حاصل کی ہے تاکہ پاکستان میں کبھی ہندو کی حیثیت سے گرفت میں نہ ہو، لہٰذا تمہیں یہ اچھی طرح معلوم ہوگا کہ قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلے منکر نکیر سے ملاقات ہوتی ہے۔ میں یہ سب کچھ جانتا ہوں، مگر منکر نکیر مردوں کے پاس آتے ہیں، میں تو زندہ ہوں، مجھ سے مذاق نہ کرو، ہمارے آدمی ہو تو کوڈ ورڈز ادا کرو۔ اجل نے کہا، کوڈ ورڈز ہیں ٹک 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 ٹک، یعنی میں ایک ٹائم بوم آن کر کے تمہارے اوپر اس شکستہ ڈھکن پر رکھ رہا ہوں۔ ابھی تمہیں اس بم کی ٹک ٹک سنائی دے گی، تم اندر سے ڈھکن نہیں کھولو گے تو یہ دھماکے سے پھٹ جائے گا۔ اندر سے سہمی ہوئی آواز سنائی دی، ٹھہرو، میں کھول رہا ہوں۔ قبر کا وہ شکستہ حصہ ایک طرف سے اٹھنے لگا، قبر کھل گئی۔ اندر ایک آرام دہ بچھونا تھا جس پر ایک شخص لیٹا ہوا تھا، اس کے آس پاس شراب کی ایک بوتل اور کھانے پینے کا کچھ سامان تھا۔ اس نے ہاتھوں میں ایک گن پکڑی ہوئی تھی جس کا رخ اجل کی طرف تھا۔ اجل نے کہا، گولی چلاؤ گے تو دور تک آواز آ جائے گی، دیکھو میں خالی ہاتھ ہوں اور تنہا کھڑا ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر کھڑے ہو کر قبر کے باہر دیکھا تو واقعی وہاں دور تک اور کوئی نہیں تھا، وہی ایک تنہا اسے قبر سے اٹھانے آیا تھا۔ اس نے اجل کے سینے پر نال رکھتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ جلدی بولو ورنہ مار ڈالوں گا۔ ایسا کہتے ہی اس کی سانسیں رکنے لگیں، یوں لگا جسم سے جان نکل رہی ہے۔ ہاتھوں سے گن چھوٹ گئی تھی۔ وہ پھر قبر کی گہرائی میں گر پڑا تھا اور مردے کی طرح چاروں شانے چت ہو گیا تھا۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے۔ اجل نے کہا، اس قبر میں لیٹتے وقت تمہیں یقین تھا کہ نہ مرو گے نہ دفنائے جاؤ گے، کیونکہ ہندو ہو، جب بھی موت ہوگی تمہاری چتا جلائی جائے گی۔ کوئی ضروری نہیں ہے
کہ ہندو مرے تو چتا جلے اور مسلم مرے تو قبر میں جائے۔ آدمی مرنے کے بعد وہ نہیں پاتا جو زندگی میں چاہتا ہے۔ کبھی اس کی لاش کو گدھ نوچ لیتے ہیں، کبھی وہ دریا برد ہو جاتا ہے۔ اب دیکھ لو کہ تمہاری موت جہاں لکھی تھی تم خود وہیں آ کر لیٹ گئے ہو۔ وہ خوف سے تھر تھراتے ہوئے بولا، نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا۔ مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تم مجھے ہاتھ نہیں لگا رہے ہو، پھر بھی میری جان نکلی جا رہی ہے۔ کیا جان نکلنے سے پہلے یہ نہیں بتاؤ گے کہ اس ملک میں کیا کرنے آئے ہو؟ ہم سیاسی فائدہ اٹھانے آئے ہیں۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے لیاری کے بنگالی پاڑے میں جو زبردست بم کا دھماکہ ہوا تھا اور 2 گروہوں کے درمیان زبردست فائرنگ ہوئی تھی، ان میں سے ایک گروہ ہمارا زر خرید تھا۔ ہم یہاں سرحد سے بنگالی عورتوں کو پار کراتے ہیں اور وہاں پہنچاتے ہیں۔ وہاں ان عورتوں کی خرید و فروخت ہوتی ہے۔ منشیات کی فروخت تو ادھر ایک معمولی سی بات ہو گئی ہے۔ ہم نے لیاری کی گنجان آبادی میں اس قدر اسلحہ پہنچا دیا ہے کہ پولیس اسے علاقہ غیر سمجھنے لگی ہے۔ کبھی وہاں چھاپہ مارنے کی جرات نہیں کرتی، صرف اخبارات کو خبریں فراہم کرنے کے لیے نورا کشتی کے طور پر چھوٹا موٹا دھندا کرنے والوں کو پکڑتی ہے، انہیں بڑے مجرم کے طور پر پیش کر کے تصویریں چھپواتی ہے اور پھر انہیں چھوڑ دیتی ہے۔ اجل نے سوال کیا، ایسا کرنے سے تمہاری حکومت کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ہم سندھ کی صوبائی حکومت کے مسائل میں اضافہ کر رہے ہیں۔ ہم نے جن بااثر افراد کو لاکھوں کروڑوں روپے دے کر اسمبلیوں میں پہنچایا ہے، ان کے ذریعے انتظامیہ کو بے اثر بنا رہے ہیں۔ وہ بولتے بولتے رک گیا، آواز بند ہو گئی، سانس رک گئی اور دیدے پھیلے رہ گئے۔ وہ قبر میں آیا تھا، قبر کا ہو کر رہ گیا۔ اجل وہاں سے اٹھ کر ذرا دور چلتا ہوا دوسری قبر کے پاس آیا، پھر کوئی دستک دیے بغیر اندر پہنچ گیا۔ وہ آنکھیں بند کیے سو رہا تھا۔ اجل نے اسے ایک تماچا رسید کیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا تو اس کا سر قبر کے اوپری حصے سے ٹکرایا۔ وہ پھر لیٹنے کے انداز میں گر پڑا۔ تاریکی میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، مگر کسی دوسرے کی موجودگی محسوس ہو رہی تھی۔ ایک قبر میں 2 مردے نہیں ہوتے۔ اس نے خوف سے کانپتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ عقل سے سوچو، قبر میں صرف موت ہوتی ہے، میں موت کا فرشتہ ہوں۔ نہیں، میں یہاں مرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ وہ دونوں ہاتھوں کی پوری قوت سے قبر کے اوپری حصے کو توڑتا ہوا اٹھا، اچھل کر باہر آ گیا، پھر جیسے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگنے لگا۔ اجل نے اسے بھاگنے دیا کیونکہ اس رات اس کی موت نہیں تھی، وہ اس کی روح قبض نہیں کر سکتا تھا۔ قبرستان کے سناٹے میں یہ شور سن کر تیسرا جاسوس اپنی قبر سے نکل آیا تھا۔ اس نے اپنی طرف آنے والے اجل کو ریوالور کے نشانے پر رکھتے ہوئے پوچھا، کون ہو تم؟ وہیں رک جاؤ۔ تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کون ہوں؟ ابھی تمہاری زندگی کی سانسیں باقی ہیں، لیکن جب موت نہیں آتی تو شامت آتی ہے۔ یہ شامت میری ایک عزیزہ ہے، چند نمونے پیش کر کے بندوں کو سمجھاتی ہے کہ میں ایسی ہوں تو پھر موت کیسی ہوگی۔ تیسرے نے گولی چلائی لیکن اجل کو نہیں لگی، نشانہ چوک گیا۔ اجل نے کہا، تم نے فائر کر کے اپنی حماقت سے اپنی شامت کو بلایا ہے، ذرا سنو، کچھ آوازیں آ رہی ہیں۔ قبرستان کے باہر ایک گاڑی کے رکنے کی آواز سنائی دی، کوئی حکم دے رہا تھا، سپاہی جان محمد، یہ گولیاں چلنے کی آواز قبرستان سے آئی ہے، فوراً ادھر چلو۔ گاڑی اسٹارٹ ہونے کی آواز سنائی دی۔ تیسرے جاسوس کو غلطی کا احساس ہوا، وہ قبر سے نکل کر بھاگنے لگا۔ اس کی شامت نے اسے آنے والی گاڑی کی طرف ہی بھگایا۔ جب ادھر سے سپاہیوں نے للکارا اور ایک گولی چلائی تو وہ راستہ بدل کر جوابی فائرنگ کرتا ہوا رات کے اندھیرے میں گم ہوتا چلا گیا۔ گاڑی بھی اسی سمت چلی گئی تھی۔ اجل ریسٹ ہاؤس میں واپس آ گیا۔ اس نے صبح شمائلہ کو پچھلی رات کے واقعات سنائے اور پھر کہا، تم آج ٹیم کے ساتھ تھر کے علاقے میں نہ جاؤ، قبرستان جا کر ان 3 قبروں کی تصویریں اتارو اور ثبوت کے طور پر زیادہ سے زیادہ مواد حاصل کرو۔ شمائلہ نے اس کی ہدایت پر عمل کیا۔ تھر جانے والی ٹیم نے پوری طرح دورہ نہیں کیا اور شام سے پہلے ہی واپس آ گئی۔ دراصل چنگیزی اس فکر میں مبتلا ہو گیا تھا کہ اس کی عدم موجودگی میں شمائلہ قبرستان جا کر معلوم نہیں کیا کیا کر رہی ہوگی۔ اسے امید تو نہیں تھی
کہ وہ وہاں چھپے ہوئے جاسوسوں تک پہنچ جائے گی، کیونکہ وہ رات قبرستان میں گزارنے کے بعد صبح منہ اندھیرے اٹھ کر چلے جانے والے تھے۔ چنگیزی کی ٹیم کو ریسٹ ہاؤس اور دوسرے گیسٹ ہاؤس وغیرہ میں پہنچانے کے بعد سب سے پہلے ایک پتھارے دار غوث بخش سے اس نے ملاقات کی۔ وہ گھبرایا ہوا تھا۔ چنگیزی سے کہنے لگا، جناب علی، بڑی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ ایک جاسوس قبر میں مردہ پڑا ہے، باقی 2 لاپتہ ہیں، ان کی قبریں خالی ہیں۔ اس نے پریشان ہو کر پوچھا، کیا وہ صحافی خاتون قبرستان کی طرف گئی تھی؟ میں نے اور میرے آدمیوں نے وہاں کسی خاتون کو تو دیکھا نہیں، لیکن اسٹل فوٹوگرافی فلم کا ایک چھوٹا سا ڈبہ ایک قبر کے کنارے پایا گیا ہے، یہ دیکھیں۔ اس نے جیب سے ایک چھوٹے سے فلم رول کا ڈبہ نکال کر دکھایا۔ چنگیزی نے اسے دیکھا، پھر کہا، وہ ضرور وہاں گئی تھی۔ اس نے ایک قبر میں مردہ جاسوسوں کی اور دوسرے 2 خالی قبروں کی تصویریں بنا لی ہوں گی۔ مجھے بتاؤ، ان قبروں میں اور کیا کچھ تھا؟ جناب، آپ تو جانتے ہیں کہ وہ شراب پیتے ہیں۔ ان کے پاس ان کے ملک کے برانڈ کی شراب کی بوتلیں تھیں، ہتھیار بھی تھے، بھارتی برانڈ کی سگریٹ کے پیکٹ تھے اور وہ کاغذات تھے جن کے ذریعے ہم انہیں بھارتی جاسوس کی حیثیت سے پہچانتے ہیں۔ ایسے اہم کاغذات وہ میرے پاس چھوڑ کر جاتے ہیں تاکہ کسی وجہ سے ان کی موت ہو جائے تو ہم سرحد پار بھارتی متعلقہ افسران کو ان کی موت یا گمشدگی کی اطلاع دے سکیں۔ وہ اہم کاغذات کہاں ہیں؟ وہ تینوں اپنے ساتھ قبروں میں لے گئے تھے۔ اس ٹیم کی آمد سے مجھے بھی ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے وہ کاغذات اپنے پاس نہیں رکھے، وہ قبروں میں ہی زیادہ محفوظ رہ سکتے تھے۔ کیا وہ کاغذات ان قبروں میں تھے؟ نہیں، وہ جاسوس وہاں سے جاتے وقت اپنے ساتھ لے گئے ہوں گے۔ لیکن تیسرا جاسوس تو مردہ تھا، اس کے کاغذات کہاں ہیں؟ پتھارے دار نے دونوں ہاتھ جوڑ کر کہا، جناب کیا عرض کروں، آپ کا شبہ درست ہے۔ وہ صحافی خاتون ادھر گئی ہوگی، وہ کاغذات اپنے ساتھ لے گئی ہوگی۔ وہ گرج کر بولا، اس کا مطلب سمجھتے ہو؟ صرف میری ملازمت ہی نہیں جائے گی بلکہ ہم سب بھارتی ایجنٹ بننے کے جرم میں جیل جائیں گے۔ وہ صحافی خاتون بہت ٹیڑھی اور ناقابل خرید ہے، میں اسے لاہور سے دیکھتا اور سمجھتا آ رہا ہوں۔ جناب علی، آپ حکم کریں تو ہم اسے اٹھوا لیں۔ گدھے ہو، کھانس کھا گئے ہو؟ وہ بڑے افسران اور سرکاری عہدیداران کی ٹیم کے ساتھ آئی ہے، اسے اٹھوانے کے نتیجے میں ہم دنیا سے اٹھ جائیں گے۔ وہ غصے سے ٹہلتے ہوئے بولا، ریسٹ ہاؤس کے ایک کمرے میں رہتی ہے اور دوسرے میں اجل نواز ہے، باقی 2 کمروں میں ہمارے اعلیٰ افسران ہیں۔ شمائلہ قبرستان سے جو کچھ لے گئی ہے وہ سب کچھ اس کے سامان میں ہوگا، لیکن ہم وہاں سے ایسی اہم چیزیں چوری نہیں کرا سکیں گے۔ پھر وہ اپنی جگہ رک کر بولا، کیا خاک چوری کرائیں گے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ابھی تمام ثبوت پوری ٹیم کو دکھا رہی ہو۔ میں تو کل سے پوری ٹیم کے ساتھ ہوں، ان الزامات سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ میری الماری میں جتنی ہندوستانی کرنسی ہے ابھی لے جا کر کہیں چھپا دوں گا۔ تم کچھ دیر کے لیے کہیں چلے جاؤ، چھپ جاؤ۔ چنگیزی اپنی جیپ تیزی سے ڈرائیو کرتا ہوا اپنی رہائش گاہ میں آیا۔ وہاں دروازے پر ایک ہی سپاہی کھڑا تھا، کیونکہ تمام سپاہی ٹیم والوں کی میزبانی میں مصروف رہا کرتے تھے۔ اس نے اپنے کمرے میں آ کر الماری کھولی، اس میں سے ایک چھوٹی سی اٹیچی نکالی، پھر الماری کا سیف کھول کر اس میں سے ہندوستانی نوٹوں کی گڈیاں نکال کر اٹیچی میں رکھنے لگا۔ اسی وقت فلیش لائٹ کی چمک سی ہوئی، جیسے بجلی چمک کر گزر گئی ہو۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا، دروازے اور کھڑکی کی طرف دیکھ کر گرجتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ اس نے بھاگتے ہوئے قدموں کی آواز سنی، وہ بھاگنے والا اجل تھا۔ اس نے وہاں سے جاتے ہوئے ایک چھوٹا سا زنانہ رومال جان بوجھ کر گرا دیا۔ اس رومال کے کونے پر شمائلہ کا نام کڑا ہوا تھا۔ ظاہر ہے وہ رومال چنگیزی کو ملے گا اور اس یقین کا سبب بنے گا کہ شمائلہ فلیش کیمرے کے ساتھ آئی تھی اور ہندوستانی نوٹوں کو چھپاتے وقت ایک ذمہ دار ایس پی کی تصویر اتار کر لے گئی ہے۔ اجل ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اس لیے کہ یہ مقدر کا تقاضا تھا۔ زندگی جن مرحلوں سے گزر کر موت کی آغوش میں آتی ہے وہ مرحلے پہلے سے طے شدہ ہوتے ہیں۔
یہ راز کاتب تقدیر جانتا ہے۔ اجل کی ڈیوٹی تھی کہ چنگیزی اور شمائلہ کو ایسے کتنے مراحل سے گزار کر انہیں ایک مخصوص مرحلے پر پہنچانا ہے جہاں موت آخری فیصلہ کرے گی کہ ان میں سے کس کی روح قبض کی جائے۔ ان میں ایک شکاری تھا اور ایک شکار۔ اس کھیل میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ شکاری اپنے شکار کو دبوچ لے گا یا شکار پلٹ کر شکاری کی خوش فہمی خاک میں ملا دے گا۔ شکار کا حتمی نتیجہ پہلے سے کوئی نہیں جانتا۔ اجل کو معلوم تھا، اسی لیے اس نے پچھلی رات خود 3 قبروں سے کچھ حاصل نہیں کیا تھا۔ تمام ثبوت حاصل کرنے کے لیے شمائلہ کے وہاں جانے کی راہ ہموار کی تھی۔ ان حالات میں چنگیزی پورے یقین کے ساتھ الجھ رہا تھا۔ چونکہ اس نے شمائلہ پر قاتلانہ حملہ کیا تھا، اس لیے وہ انتقاماً اسے تباہ و برباد کرنے اور مٹی میں ملانے کے لیے اس کے خلاف اہم مواد جمع کر رہی ہے۔ یہ اندیشہ تھا کہ وہ اب تک جو کچھ حاصل کر چکی ہے اسے بھی اس کے اعلیٰ افسران کے سامنے پیش کر رہی ہوگی۔ شاید رات کے کھانے کے دوران جب وہ خود وہاں موجود ہوگا تو سب کے سامنے اس کا پول کھولے گی۔ تھانے دار ٹیم کی خدمت کرنے کے لیے سپاہیوں کے ساتھ وہاں موجود رہتا تھا۔ چنگیزی نے فون کے ذریعے تھانے دار کو مخاطب کیا، اسے مختصر طور پر ان تینوں جاسوسوں کے متعلق بتایا، پھر اس سے پوچھا کیا اس ٹیم کے افراد جاسوسوں کے متعلق باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا نہیں جناب، یہاں سب اپنے اپنے میں مست ہیں، آپ فکر نہ کریں، یہ لوگ قبرستان والے واقعے سے بالکل بے خبر ہیں اور یہاں ہماری کارکردگی سے خوش ہو رہے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ صحافی شمائلہ کہاں ہے؟ شاید اپنے کمرے میں ہے۔ شاید نہیں، پورے یقین سے معلوم کر کے بتاؤ وہ کہاں ہے اور کیا کر رہی ہے۔ میں فون رکھ رہا ہوں، تم اس کے کمرے میں جا کر دیکھو، ریسٹ ہاؤس کے پیچھے بھی دیکھ کر آؤ۔ 1 منٹ جناب، فون بند نہ کیجیے گا، ابھی ایک آٹو رکشا ریسٹ ہاؤس کے سامنے آ کر رکا ہے، وہ صحافی لڑکی اس میں سے اتر کر کرایہ ادا کر رہی ہے۔ کیا اس کے پاس کیمرہ ہے؟ نظر تو نہیں آ رہا ہے، اس کے شانے سے ایک بڑا بیگ لٹکا ہوا ہے، شاید اسی میں کیمرہ ہو۔ وہ دوسرا صحافی اجل نواز کہاں ہے؟ یہیں کہیں ہوگا، آپ حکم دیں تو اس پر نظر رکھی جائے۔ وہ دوسرا صحافی اجل نواز کہاں ہے؟ یہیں کہیں ہوگا، آپ حکم دیں تو اس پر نظر رکھوں۔ سپاہی یار محمد ہوشیار بندہ ہے، اسے کہو کہ اجل کی نگرانی کرتا رہے۔ تم شمائلہ سے کہو میرا فون ہے، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ریسٹ ہاؤس کے برآمدے میں پہنچ کر اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ تھانے دار نے اسے مخاطب کیا، میڈم آپ کا فون ہے، ایس پی صاحب بات کرنا چاہتے ہیں۔ وہ دوسرے کمرے میں ٹیلی فون کے پاس آئی، پھر ریسیور اٹھا کر کان سے لگاتے ہوئے بولی، ہیلو، میں شمائلہ بول رہی ہوں۔ وہ بولا، شمائلہ، بہت عرصے بعد کل تمہیں یہاں دیکھ کر حیران ہوا تھا، تم سے تنہائی میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں لیکن تم نے کل ٹال دیا، پلیز آج اور ابھی تھوڑا سا وقت مجھے دو، میں بہت ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تو میں بہت تھک گئی ہوں، آرام کروں گی۔ اجل نے تمہیں بتایا ہوگا کہ میں ماں بننے والی ہوں اور لیڈی ڈاکٹر نے مجھے آرام کرنے کو کہا ہے۔ بے شک تم اپنے کمرے میں آرام کرو، میں وہاں آ جاؤں گا۔